बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैज़ान रमज़ान और मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज हमारा मौजू है इस्लाम में इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की अहमियत। ये इंतहाई अहम मौजू है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद इरशादात हैं जिसमें हमें ख़र्च करने से मुतल्लिक़ हुक्म दिया गया है। रमज़ानुल मुबारक के अंदर अमूमी तौर पर ख़र्च करने का रुझान लोगों का बढ़ जाता है। लोग अफ्तार करवाते हैं, सहर करवाते हैं, लोग ज़कात, खैरात, सदक़ात देते हैं। तो ख़र्च करना ये कितना इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे। इसके फ़ज़ाइल क्या हैं, कुरान पाक के अंदर इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह को किस तरह से बयान किया गया है, इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। इन्फाक कितनी किस्म का है, ये भी आज के प्रोग्राम के अंदर हम जो है वो इसके ऊपर रोशनी डालेंगे तफसील से। मैं यहाँ पर मुख्तसरन बताता चलूँ कि इन्फाक का मानी है खर्च करना और फ़ी सबीलिल्लाह का मानी है अल्लाह की राह में खर्च करना। तो ये इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना, ये इसका बुनियादी तौर पर मानी है जो आज का हमारा मौजू है। कुरान पाक की मुतअद्दिद आयात हैं जिसमें सूरह बकरा की बेशुमार आयात हैं, जिसमें से एक का तर्जुमा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि ए ईमान वालो, जो कुछ हमने तुम्हें अता किया है इसमें से अल्लाह की राह में खर्च करो। खर्च करने के ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर तफसील से बात होगी। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत तशरीफ़ रखते हैं, मैं बहुत मशहूर हूँ जनाब अल्लामा डॉक्टर ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब का। आप अमीर हैं मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के, आप मेंबर हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ख़ुसूसी तौर पर हमें ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा सैयद सब्तैन हैदर सब्ज़वारी साहब, आप मरकज़ी नायब सदर हैं शिया उलमा कौंसिल के, मजहबी स्कॉलर हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन साहब, आप चेयरमैन हैं कुल मसालिक उलमा व मशाइख बोर्ड के, मजहबी स्कॉलर हैं। मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। सर इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, पैसे का ही खर्च करना यही बताया गया है, इससे मुराद यही है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के अपने दिए जो अल्लाह ने हमें माल दिया है सिर्फ उस माल में से खर्च करना मुराद है इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह एक बड़ा वसी मैदान है। ठीक है। पहले तो फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में जी, अल्लाह की राह में मसाजिद हैं, मदारिस हैं, जामियात हैं, अपने वतन के रफ़ाई काम हैं और सिला रहमी है, वालिदैन के साथ मोहब्बत से पेश आना, उनकी खिदमत करना, उन पर ख़र्च करना, हत्ता कि अपनी औलाद पर ख़र्च करना, ये सब कुछ जो है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के ज़ुमरे में आता है। हत्ता किसी गैर मुस्लिम के साथ हमदर्दी करना, उसकी ज़रूरियात का ख्याल करना, ये भी इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की मद में। बिल्कुल। तो यकीन एक बड़ा वसी। और उसके बाद क्या खर्च करना, जैसे आपने पूछा, उसमें यकीन पैसा भी सरफ हो सकता है। आप किसी को सिले सिलाए कपड़े दे सकते हैं, अनसिले कपड़े दे सकते हैं, लिबास पहना सकते हैं, और इसी तरह आप अपनी किसी उनके ऊपर खाने पीने की चीज़ें उनको दे सकते हैं। ये सब इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की अक़साम है। ठीक हो गया। और इसी तरह इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह जैसे आपने इरशाद फरमाया, वो फ़र्जी भी होते हैं हैसियत एक मुसलमान, और नफली भी होते हैं। फ़र्जी जैसे साहिब हैसियत इंसान है, निसाब को पहुँच गया उसका माल जी, 7.5 तोले उसके पास सोने की कीमत पहुँच गई, या 52 तोले चांदी की कीमत पहुँच गई, तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। तो ज़कात इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह है, मगर ये फ़रीज़ा है। खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुत्तहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहि। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि इनसे माल वसूल कीजिए, ज़कात जिसको हम कहते हैं। तो यकीनन ये फ़र्ज़ी है। इसी तरह उशर, जब इंसान के पास फसल आती है, अनाज आता है, तो उस वक़्त वहाँ से 10वां हिस्सा निकालना या निस्फ़ुल उशर उसका 20वां हिस्सा निकालना, तो यकीनन ये जो है उसका आधा हिस्सा निकालना, ये भी उसमें यकीनन ये इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की किस्म है। इसे माह रमज़ान से हम गुज़र रहे हैं, माह रमज़ान में इफ्तारी कराना जी, सेहरी खिलाना, ये भी इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह। सदक़तुल फ़ितर निकालना, ये भी इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह। अला हाज़िल क़ियास, किसी को आप ईद के नाम पर तोहफ़ा दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं मोहब्बत के लिए, ये सिला रहमी के तौर पे आपके रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, पड़ोसी हैं, तो ये सब इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह में। अहमियत का अंदाज़ा आप यूँ लगाएं, जैसे भी आपने कुरान पाक की आयत का तर्जुमा पेश किया, ये कुरान पाक के पहले सफ़े पर अल्लाह ने फरमाया, पहले सफ़े पर, कि मेरे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, मेरी किताब ला रैब से रहनुमाई उनको मिलेगी कि जिनके ये औसाफ होंगे। वो औसाफ बयान करते हुए अल्लाह फरमाते हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जो हमने इनको रिज़्क़ अता किया ना, अब रिज़्क़ में सिर्फ पैसा नहीं होता, ये सारी जो चीज़ें मैंने गिनवाई, ये सब उसमें हत्ता कि सलाहियतें हमारी, जिसको अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है, सलाहियत दी है। आपके कहने से किसी का दाखिला हो सकता है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में,
آپ کے کہنے سے کسی کا کام سنور سکتا ہے تھانے کچہری میں، مسئلہ حل ہوتا ہے، آپ کے کہنے سے کسی کو ہسپتال میں علاج کے لیے داخلہ مل سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انفاق فی سبیل اللہ اس میں سب میں شامل ہے کہ آپ نے اپنی صلاحیت صرف کی. دوسرا اس کی فضیلت کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں کہ مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کسان زمیندار گندم کا بیج کا ایک دانہ مجھے دیتا ہے، میں 700 دانے بنا کر واپس کرتا ہوں. مجھے 1 روپیہ دے گا، میں 700 روپے بنا کر واپس کروں گا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ روزانہ ما من یوم یصبح فی العباد الا نزل فی ملکان یقول احدهما اللهم آت منفقا خلفا ویقول الاخر اللهم آت ممسکا تلفا. روزانہ 2 فرشتے آسمان سے زمین پہ نازل ہو کر ایک دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے نا، منفقا خرچ کرنے والا، اس کو خلف ہونا، اللہ اس کو نعم البدل عطا فرما. نعم البدل عطا. اور دوسرا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یا اللہ اللهم آت ممسکا تلفا، جو تیری راہ میں بخل کرتا ہے، خرچ نہیں کرتا، اس کے مال کو برباد کر دے، اس کے مال کو ضائع کر دے. تو یقیناً یہ بڑی اہمیت کی بات ہے، انفاق بڑی اہمیت کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور علامہ سید سبطین حیدر سبزواری صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. علامہ صاحب، انفاق فی المال، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی روشنی ڈالی، انفاق فی المال کی حقیقت کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. اس کا جو اس کے پیچھے تھاٹ ہے، فلسفہ ہے، کیا غربا کی مدد کرنا، ان کی قسم پرسی دور کرنا، یہ اللہ رب العزت کا بنیادی طور پر مقصود ہے؟ انفاق فی المال کی حقیقت کیا ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا. اور جو آپ نے موضوع اختیار کیا ہے، اسلام ایک نظام ہے جی، اور یہ نظام ہم انسانوں کے لیے، معاشرے کے لیے معاشرتی نظام ہے. جی، اگر معاشرتی نظام ہے تو معاشرے کے دکھ اور سکھ کو سے دیکھنا پڑے گا، معاشرے کی تکالیف کو، معاشرے کی فلاح و بہبود کو، معاشرے کی کجی کو، کمی کو، اس کے سدھار کے لیے کام کرنا پڑے گا. آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنے نظام آتے ہیں، ان نظاموں میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم معاشرے کو ایک ایسا نظام دیں جس میں کم سے کم خامیاں اور زیادہ سے زیادہ خوبیاں ہوں، اچھائیاں ہوں. اور وہ سارے نظام کوشش کرتے ہیں کہ وہ نظام ایسا لائیں جو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہو. تو اگر میرے جیسا، آپ جیسا انسان ایک نظام بناتا ہے اتنی سی محدود عقل کے ساتھ، اور اس میں سوچ رکھتا ہے کہ ہم اس معاشرے کی اچھائیوں کو آگے بڑھائیں اور معاشرے کے کمزور لوگوں کو طاقتور کریں، محتاجوں کو اس کی ضروریات کو پورا کریں، بیماروں، غریب، مساکین، یتیم، یہ ساری چیزیں اگر میں اس نظام کو دیتے ہوئے اس معاشرے کو یہ چیزیں خیال رکھتا ہوں، تو جو خالق العقل ہے، جو خود اس عقل کا خالق ہے، اور جس نے اس نظام کو بھی عنوان اسلام ہمیں دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک میں تو وہاں نے نظام بھی اگر دیکھا جائے تو یہ اسلام ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ ایک ایسا کامل اور اکمل کوشش کریں، نظام دیں، اور اللہ ایسا نظام دے دے کہ جس میں فقط نماز پڑھنی رکھی جائے، جس میں فقط روزہ رکھا جائے، جس میں فقط حج کیا جائے؟ نہیں، نظام اس میں باقی چیزیں بھی ہیں. غریب پروری ہے، یتیموں کی جاوری ہے، مسکینوں کے سروں پہ ہاتھ رکھنا ہے، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنا ہے، غربا ہیں، پھر فلاح و بہبود کے، جس طرح ہمارے بخاری صاحب نے کہا. حقیقت فقط ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چند چیزیں ہیں، یہ مفہوم آپ کا بڑا وسیع ہے. پھر اس میں مال ظاہر ہے، زکوٰۃ بھی مال پہ ہے، جی، خمس ہے، آپ کے ہاں عشر ہے، یہ جیسا کہ بخاری صاحب نے قبلہ نے کہا بھی. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں گے تو دنیا ٹیکس لگاتی ہے، اللہ نے بھی لگا. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آج اسلام سے دور ہیں انہوں نے اسلام کو پڑھا نہیں. پڑھ کے اگر دیکھتے تو میں سمجھتا ہوں تو دور نہیں ہوتے. جس طرح اسلام نے غریبوں کو دیکھا ہے، جتنا اسلام نے یتیموں کو دیکھا ہے، جتنا اسلام نے مسکینوں کو دیکھا ہے، اور اس طرح اور اس پر زور دیا باقاعدہ، ہاں جی، اس طرح کسی نے نہیں دیکھا. اور حقیقت بھی یہ، پھر مال جب ہمارا ایک عقیدہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، مومن اور مسلمان کی نشانیوں میں یہ ہے کہ مومن سخی ہوگا، مسلمان سخی ہوگا، انفاق فی المال کرے گا. اور زکوٰۃ کو ہٹا کر بھی، زکوٰۃ تو ایک واجب فریضہ ہے،
خمس ایک واجب فریضہ ہے، جی بالکل، اس کے علاوہ آپ کو خرچ کرنے کا کہا ہے۔ صدقہ و خیرات کیا ہیں؟ ایک صدقہ واجب ہے، وہ جیسے زکوٰۃ اور ہم خمس کہہ دیتے ہیں، اس کے اوپر تفصیل سے آگے جا کے بات وہ کرتے ہیں صدقہ واجب انشاءاللہ۔ ہے۔ ایک صدقہ جو غیر واجب ہے وہ یہی ہے، خیرات آپ کرتے ہیں یتیموں کے لیے، اور اس کے پیچھے بنیادی طور پر تھاٹ یہ ہے کہ ہم نے غربا، مساکین، یتیموں ان کا ہم نے احساس بنیادی کرنا طور ہے۔ پر یہ ہے کہ ایک تو انسانیت کو آگے بڑھایا جائے، انسان کو مضبوط کیا جائے، اور انسان جو غریب ہے اس کو برابری کی سطح دی جائے، اس کو اس سطح پہ لایا جائے کہ تاکہ وہ ایک اپنی زندگی کو رواں دوا کر سکے، کامیاب بنا سکے، اپنی صلاحیتوں کا پھر سے اس طرح سے ان کو سدھار سکے۔ اور اس میں آپ یونیورسٹیاں بنا سکتے ہیں اسی مال کے ذریعے، اس پہ آپ کالج بنا سکتے ہیں، اس میں آپ فیکٹریاں لگا سکتے ہیں، اس میں آپ سڑکیں بنا سکتے ہیں، اس میں آپ ادارے بنا سکتے ہیں، مدارس ہیں ہمارے یہاں، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ مختلف شکلیں ہیں اس کی۔ میں سر انفاق کی مختلف شکلیں ہیں اور آپ نے اس کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ میں مفتی سید عاشق حسین صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ جب ہم انفاق کی بات کرتے ہیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہم جاتے ہیں اور وہاں انہوں نے جو اس کا عملی نمونہ پیش کیا، تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مواخات مدینہ انفاق کی ایک بہترین مثال ہے؟ اگر ہے تو اس کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالے گا۔ یقیناً ڈاکٹر اسران صاحب، ناظرین بڑی توجہ سے ان جید علماء کے ملفوظات کو سمیٹ رہے ہیں جو انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ان کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ پوری اللہ نے ایک فہرست دے دی جی کہ جن کو ہم نے مال دیا ہے وہ اپنے اس محبوب مال کو میری رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں، یتیموں پر، رشتہ داروں میں غریبوں پر، راستے میں چلنے والے مسافروں پر، اور مساکین پر، اور غلاموں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے پر، قیدیوں کو قید سے رہائی کرانے پر۔ گویا رب کائنات اس خوبصورت صفت کو بیان کرتے فرماتے ہیں کہ ہاں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ فقط کعبے کو منہ کر کے نماز پڑھ لینے کا نام ہی دین ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے یہ کام کر لیا اسی کا نام دین ہے۔ اصل دین معاشرے کے ان مستحقین کے ساتھ اپنے مال کو خرچ کرنے کا نام ہے۔ اور شاہ جی قبلہ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ غیر مسلم پر بھی مال خرچ کرنا یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اور حیران ہوں گے آپ کہ رمضان یہ جذبات کو کس طرح شاہ جی پروان چڑھاتا ہے۔ میرے بڑے اچھے دوست جو ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہیں، جونیئر کمیشنڈ آفیسر ہیں اور کینیڈا کے اندر بڑے جاگیردار اور زمیندار ہیں، 2 مربے کے ان کے فارم ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کینیڈا کے اندر مسلمانوں اور مسیحیوں کے لیے سانجھا دسترخوان لگاتے ہیں۔ اور مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ نے اپنی مسجد میں میری طرف سے پہلا افطاری کا دسترخوان لگانا ہے۔ تو مجھ سے کسی صاحب نے پوچھا تو میں نے کہا اللہ نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ پاک نے کہا جس شخص نے بھی خیر کا عمل ایک ذرے کے برابر بھی عطا کیا میں اپنی رحمت سے اسے محروم نہیں کروں گا۔ جہاں تک بات ہے مواخات مدینہ کی، کائنات اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول خدا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صرف مال کی قربانی نہیں دی، گھر کی بھی قربانی دی، گھر کی بھی قربانی دی، اور مال کو اس طرح اکٹھا کیا کہ برتن سارے اکٹھے کر کے بیوی کو کہا کہ ایک ایک کر کے برابر مساوی تقسیم کرو، اور یہ اس میرے بھائی کے ہیں جس کو میری ماں نے میرا بھائی نہیں میرے رسول نے میرا بھائی بنایا۔ اور کائنات مواخات مدینہ میں انفاق فی سبیل اللہ کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہاں تک علماء بیٹھے ہیں کہ ایک صحابی جس کو اللہ کے رسول نے ایک ایسے صحابی کا بھائی بنایا جس کے ہاں شادی نہیں تھی اور اس کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر اس کی مرضی کے ساتھ اس کو کہا کہ بعد از عدت تم اسے اپنے گھر آباد کرو کہ میرے اللہ کے رسول نے تجھ کو میرا بھائی بنایا ہے تو میرا یہ رشتہ اخوت برداشت نہیں کرتا کہ میرا گھر آباد ہو اور تیرا گھر زوج کے وجود سے خالی ہو۔ اسی لیے دسترخوان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آج بھی قرآن کی آیتیں تعریف کرتی ہوئی دکھلائی دیتی ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور پھر سبحان اللہ مزاج کیا ہے شاہ جی، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ وہ سید زادی، وہ رسول زادی خود روزے سے ہے، افطاری کا وقت ہے، آنے والے سائلین صدا دیتے ہیں اور خود پانی سے روزہ افطار کرتی ہیں اور انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں
وہ مثال فرش پہ قائم کرتی ہیں کہ خدا بھی عرش پہ اس پہ ناز کرتا ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. پھر دوسرے دن اسی طرح سائل آتا ہے تو اٹھا کر دے دیتی ہیں. تو رمضان شریف یہ روزہ انسان کے اندر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جتنا جذبہ پیدا کرتا ہے وہ 11 مہینے میں کوئی دوسرا عمل ایسا جذبہ اجاگر نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. بہت خوب مفتی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ مواقعات مدینہ اور اس سے متعلقہ تمام امور کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالی. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی. میں بریک سے واپس آتا ہوں تو ڈاکٹر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، آپ سے جو ہے وہ میں آپ کے لیے سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں احادیث کی روشنی میں کر لی، اس کے اوپر آپ نے تفصیل سے روشنی ڈالنی ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کریں اسلام میں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت، اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. میں سورہ ال عمران کی قرآن آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. ایک تو حضرت اس آیت کی روشنی میں جو محبوب چیزوں سے مراد ہے اس میں تو کیا صرف پیسہ ہی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے جو خرچ کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے؟ اس کی تفسیر کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی ہے. دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا. یقیناً قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ہمیں خود بہت ترغیب دی ہے، جی شوق دلایا ہے، جی، اور اپنے بے شمار انعامات کا تذکرہ فرمایا. اور اس ضمن میں جو بھی آپ نے آیہ مبارکہ کا ترجمہ پیش کیا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی، جو شاہ جی ابھی بیان کر رہے تھے نا اپنی گفتگو میں، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جی، صرف انسان کا یہ میں نے یہ عبادت کر لی. نہیں، فرمایا کہ جب تک اللہ کی راہ میں تم وہ چیزیں خرچ نہ کرو جو تمہیں خود بڑی عزیز ہے، جی بالکل، تم بہت بڑی محبوب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسی، تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک مومن نہیں بن سکتا کہ جب تک وہی کچھ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. جو اچھی چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا، اگر آپ وہی چیز کسی دوسرے کو اللہ کی راہ میں دے دیں گے تو فرمایا تم اللہ کے ہاں نیکوکار شمار ہوگے. سبحان اللہ. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تم ایسے عمل کرنے والے اللہ کے ہاں بن جاؤ گے کہ جن کے اعمال میں حسن ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، اور اللہ ان کے ساتھ اپنی محبت کا اعلان کرتا ہے. تو ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سنی نا، تو اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے وہ فلاں جو میرا باغ ہے نا وہ بڑا محبوب ہے، بڑا پیارا ہے، اپنی ساری میری زمینیں ایک طرف مجھے پسند ہیں لیکن وہ جو میرا باغ ہے نا وہ مجھے بڑا پسند ہے. تو میں اس آیہ مبارکہ کی وجہ سے وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں وقف کرنے کا اعلان کر رہا ہوں. سبحان اللہ. بہت خوب. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حوالے سے بہت ارشاد فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ دوسروں کا خیال کرتا ہے، دوسروں کا احساس کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارتیں عطا کی. اور آپ نے حتیٰ کہ یہاں تک جو خرچ کرنے کی بات ہے نا، آقا فرماتے من اخذہ بسخاوت نفسہ بورک لہ فیہ، جو اپنا رزق وصول کرتا ہے نا لیکن وصول کرتے ہوئے وہ دوسرے سے سختی نہیں کرتا، جی، سخاوت دل نہیں، میں سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے، میں اللہ کا رسول اسے اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ اس کے ذمہ برکتیں نازل فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور من اخذ بشراف نفسہ لم یبارک لہ فیہ، اور جو بندہ اپنا حصہ وصول کرتے ہوئے وہ سختی کرتا ہے، بخل کرتا ہے اور سخاوت کا مظاہرہ نہیں کرتا، فرمایا بے شک وہ اس کا اپنا حصہ تھا لیکن وہ یاد رکھے اللہ اسے برکت کو اٹھا لیتا ہے. اور برکت کسے کہتے ہیں؟ ثبوت الخیر للہ فی الشیء، کسی چیز میں اللہ کی طرف سے جب خیر مل جاتی ہے نا تو اس کو کہتے ہیں اس میں برکت آ گئی. اور جب برکت آتی ما حل فی قلیل الا کثرا ولا فی کثیر الا نفع، اگر وہ چیز کم ہو نا تو اللہ کی طرف سے آنے والی خیر جس کو ہم برکت کہتے ہیں اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہو جاتی، اللہ کا سورہ فرمایا. اور اگر پہلے ہی تعداد اس کی زیادہ ہو، حجم زیادہ ہو، تو اللہ اس کو نفع بخش بنا دیتا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ ترغیب دی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، آپ نے تو یہاں تک فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی جہنم کی آگ سے بچو، اس سے بچنے کی آپ نے ترغیب فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کھجور کا ایک دانہ ہے نا، صرف ایک دانہ، جی، اور تم خود اس کا ضرورت مند ہو، جی، فرمایا اس کو 2 حصے کر لو.
آدھا حصہ تم خود کھا لو اور آدھا حصہ کسی کو دے دو، تو میں اللہ کا رسول تمہیں اس بات کی بشارت دے رہا ہوں، اتقوا النار، تم اس آدھی کھجور کو اللہ کی راہ میں دینے کی برکت سے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ تو کھجور کا آدھا جو دانہ ہے نا، آدھا حصہ، وہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے تو انسان جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ تو جو بندہ کچھ 100 کھجوریں اللہ کی راہ میں دے دے، دیکھیے اس کا کہاں مقام جائے گا۔ یعنی ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے اور مرتبہ ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور علامہ سید سبطین حیدر سبزواری صاحب کے پاس میں جانا چاہوں گا۔ حضرت، صدقہ کرنے کی کون کون سی صورتیں ہیں؟ کائنڈلی اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ خرچ کرنے کی کون کون سی صورتیں ہیں؟ کیا صرف مال کا خرچ کیا جانا ہی صدقہ ہے، یا اس کے علاوہ بھی انسان جو نیک اعمال کرتا ہے وہ بھی اس کار خیر میں شامل ہوتے ہیں؟ صدقہ تو ترد البلا جی، اس صدقہ آپ کو آفات سے بچاتا ہے، بلیات سے بچاتا ہے، بیماری سے بچاتا ہے، حادثات سے بچاتا ہے۔ صدقہ آپ کو موت غیر واقعی، جو موت غیر حتمی ہے، اس سے بچاتا ہے۔ صدقہ آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، جس طرح بخاری صاحب نے ارشاد فرمایا صدقہ آپ کے طول عمر کا سبب بنتا ہے۔ یہ صدقہ کے فوائد ہیں۔ اور پھر یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا، جہاں ہم نے قسمیں بتائیں، جہاں اس کے یہ جی، صدقہ کوشش کرے اپنے ہاتھ سے دیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں یہ عرض کروں گا، اور آپ ناظرین نے بھی سنتے ہوں گے، آپ نے بھی ماشاءاللہ، پیغمبر نے سراہا ہے کہ اتنے بڑے ڈھیر کھجور کو اپنے مرنے کے بعد صدقہ کرنے کے بجائے اگر یہ شخص اپنے ہاتھ سے ایک کھجور دیتا تو وہ اس ڈھیر سے زیادہ افضل تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے ڈھیر۔ اچھا، میں ایک اور اہم سوال ہے جس کو میں فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی بات سے ضرور کرنا چاہتا ہوں، کہ اکثر ایک غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے اور غلط کام کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مرنے سے پہلے اپنا سارا مال، یا وصیت لکھ جاتے ہیں کہ ہم سارا مال صدقہ دے دیتے ہیں، اولاد پڑی رہے، اولاد جہاں مرتی ہے مری رہے، یا میرے بھائیوں کو حصہ مرنے کے بعد ملنا ہے انہیں نہ ملے۔ دیکھیے، وہی قطع رحمی اور صلہ رحمی، قطع رحمی حرام ہے، صلہ رحمی واجب ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جو آپ کے بھائیوں کا حق ہے آپ کے مرنے کے بعد انہیں ملنا ہے، جو آپ کی اولاد کا حق ہے انہیں ملنا ہے۔ اسی لیے شریعت میں آپ کو منع کیا گیا، مال اگرچہ آپ کا ہے لیکن آپ پورے مال کو آپ کسی ایسے نہیں خرچ کر سکتے کہ اولاد کو نہ دیں، یا بھائیوں کا حصہ کل کو مرنے کے بعد ملنا انہیں نہ دیں۔ نہیں، وہاں حکم یہ ہے کہ 1/3 تک آپ وصیت کر سکتے ہیں خیرات، باقی آپ کا وہی میراث کے حصے میں جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی میں نکالنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ بچا بعض تو دیتے ہی نہیں۔ اس میں بھی ایک احتیاط تو ہوگی کہ کس حد تک وہ صدقہ کر سکتا ہے، کس حد تک نہیں۔ حد بتا دیا کہ 1/3 تیسرا حصہ، یہ تیسرا حصہ تک آپ خیرات کر سکتے ہیں، وصیت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کہیں پورا مال میرے مرنے کے بعد دے دیا جائے تاکہ میرے بچوں کو میراث نہ ملے، یا بھائیوں کو جا رہی ہے تو انہیں نہ ملے، بہن کو جا رہی ہے بیوی کو بچا لو، اس طرح ایسی بات نہیں ہے ان خیرات کو۔ باقی مال یاد رکھیے، مال اللہ کا مال ہے، اسی لیے حدیث قدسیہ میں المال مالی والفقراء عیالی والامراء وقالی، مال میرا مال ہے، بالکل ٹھیک ہے، فقراء میرے عیال ہیں، آپ کو جو مال دیا آپ اس کے امین ہیں، آپ وکیل ہیں، اور وکیل حقیقتاً وہی ہوتا ہے جو خیانت نہ کرے، بے شک، اور جو خیانت کر جائے وہ نہ امین ہے اور نہ وکیل ہے۔ بالکل تو ٹھیک۔ آپ کے پاس مال ہے، تبارک اللہ ذی بیدہ الملک، وہ اللہ ہر شے کا مالک ہے، اور یہ ساری ہم جو ملک ہیں مالک کہلاتے ہیں، یہ ثانوی حیثیت سے ہم مالک ہیں، بے شک، حقیقی مالک اللہ ہے، جان کا بھی مالک، مال کا بھی مالک۔ جب ہم کہتے ہیں جان اور مال کا مالک، میری جان اور مال کا مالک اللہ ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا؟ مالک حقیقی وہ ہے، ہماری حیثیت مالک ثانوی کی ہے، تو ہمیں اپنی حیثیت میں رہنا۔ میں مفتی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا، اور مفتی صاحب، قرآن پاک کے 2 ارشادات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس، مفہوم بتا رہا ہوں، کہ جو کچھ ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو اور اپنی ضرورت سے زائد جتنا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ تب ہوگی جب 1 سال تک مال موجود رہے گا۔ تو ایک طرف ارشاد ہے کہ خرچ کرو اپنی ضرورت سے زائد، اور دوسری طرف ہے زکوٰۃ دو۔ تو ان دونوں صورتوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس میں علماء کرام کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ ڈاکٹر حسان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی راہبری اور رہنمائی کے لیے قرآن پاک میں حدیں بیان فرما دی، جی، اور شعار اسلام
نبی مکرم شاف معاشر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پوری طرح وضاحت فرما دی۔ جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے تو وہ 40واں حصہ ہے، 100 میں سے 2.5 روپے ہیں۔ اور جہاں تک صدقات کا تعلق ہے، جیسے مجھ سے قبل علماء ارشاد فرما رہے تھے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ میں نے اللہ کو دیا آپ کے توسط، آپ ہمارا میں نہیں قبول کرتا، اسے کم کر۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 حصے اللہ کو دیتا ہوں اور 1 حصہ اپنے لیے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، فرمایا میں نہیں قبول کرتا، کم کر۔ عرض کیا اللہ کے رسول میں آدھا مال آدھا باغ اللہ کو دیتا ہوں، آدھا اپنے لیے چھوڑتا ہوں، فرمایا میں نہیں قبول کرتا، کم کر۔ ٹھیک ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 1 حصہ اللہ کی راہ میں اللہ کو دیتا ہوں اور 3 حصے میں اپنے لیے رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے مسکرا کر فرمایا ایسی سخاوت اللہ کو قبول نہیں جس میں تم تو سخاوت کرتے رہو اور تمہارے بچے بعد میں بھٹکتے رہے۔ اسلام نے ایک حد بیان کر دی۔ بالکل۔ اب صدقات کی صورت میں بھی ایک ہے خاص لوگوں کا صدقہ، ایک ہے شریعت کی حدود کے اندر کا صدقہ۔ شریعت کی حدود کے اندر اللہ نے کہا مما تحبون، جس کو تم پسند کرتے ہو اپنے لیے وہ اللہ کی راہ میں ایک حد تک خرچ کرو۔ ٹھیک ہے۔ اور کس حد تک خرچ کرو؟ یہاں تک کہا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر تم 1 حصہ خرچ کرتے ہو تو مجھے وہ بھی اتنا محبوب اور اتنا قبول ہے کہ میں 10 ساتھ ملا کر یعنی 10 گنا اس کا اجر ادا کرتا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ مگر ہمارے ہاں جیسے میں پہلی اس سے بات ناظرین کو کر رہا تھا کہ پرویز مسیح صاحب فرمانے لگے کہ ہم کینیڈا کے اندر مسلمانوں اور مسیحیوں کی اکٹھی افطاری کا دسترخوان لگاتے ہیں، تو گویا اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کو بلا تفریق مذہب خرچ کرنا یہ وہ فطرت کی آواز ہے جس کو اللہ کی ذات خود پروان چڑھاتی ہے۔ اور صدقہ ایک ایسا عمل ہے جس کا فوراً اللہ پاک ریٹرن دیتے ہیں۔ قبلہ پیر بخاری شاہ صاحب حضرت بی بی رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روزے کی افطاری کا وقت ہے، سائل نے روٹی مانگی تو ایک ہی روٹی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ روٹی سائل کو دے آؤ۔ کنیز نے کہا بی بی روزہ کی افطاری کا وقت، آپ نے روزہ افطار کرنا ہے۔ کہا آج سیدہ فاطمہ زہرا کی سنت پہ عمل ہوگا، تو لے گئی۔ تھوڑی دیر بعد ناظرین کس قدر صدقہ فوراً واپس پلٹتا ہے، اتنی تیزی سے گیند واپس نہیں پلٹتا جو آپ دیوار پہ مارتے ہیں، اتنی تیزی سے صدقہ اللہ کے ہاں سے کئی گنا اضافہ لے کے آتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی اور کسی نے آ کر کہا کہ یہ 9 روٹیاں بی بی کی بارگاہ میں میری طرف سے بھیج دیجیے۔ آپ نے وہ روٹیاں گنی، فرمایا واپس کر دو، یہ میری نہیں ہے، یہ میری نہیں ہے۔ اب تھوڑی دیر بعد پھر کسی نے دروازے پہ دستک دی اور وہ 11 روٹیاں تھیں، تو آپ نے گنی، فرمایا یہ روٹیاں میری ہیں۔ کنیز نے کہا بی بی وہ پہلے روٹیاں آئی، آپ نے کہا میری نہیں ہے۔ دوسری آئے، فرمایا کہ آپ نے رکھ لی کہ یہ میری ہیں۔ کہا کہ وہ میرے اللہ کے وعدے کے مطابق نہیں تھی۔ میرا اللہ کہتا ہے جو 1 دیتا ہے میں 10 ساتھ ملا کر دیتا ہوں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، وہ کم تھی میرے قرآن کی آیت کی روشنی میں نے نہیں دی، اور جب وہ 1 ملا کر 11 آئی ہیں تو میں نے کہا یہ میرے اللہ نے میرے اس صدقے کو فوراً ریٹرن دیا ہے 10 گنا بڑھا کر۔ اور ناظرین ایک بات میں ڈاکٹر صاحب کے توسط سے آپ کی حضور ان علماء کی مائیت میں عرض کروں گا، صدقہ الصدقۃ رد القضا، یہ موت جیسی مصیبت اور طوفان کو بھی ٹال دیتا ہے، جس کو میں اور آپ عموماً اپنی گفتگو میں بھی کہتے ہیں۔ شاہ جی کیا ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے جناب آج میں تو مرتا مرتا بچاؤں، موت مجھ کو چھو کے گزر گئی، اور سننے والا کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی قاضی نہیں، کوئی مفکر نہیں، کوئی پروفیسر نہیں، سادہ لوہ مسلمان اپنی فطرت کی آواز دیتا ہے، کہتا ہے ہاں ہاتھ کا دیا کام آ گیا ہوگا۔ گویا ہاتھ کا دیا جو صدقہ ہے وہ موت کے راستے میں بھی دیوار بن جاتا ہے۔ اور ہمیں ماہ رمضان میں یقیناً روزہ داروں کی روزہ افطاری کی صورت میں، غریبوں کے گھر راشن کی صورت میں، سحری و افطار کے لیے یہ بہترین صدقہ ہے جس کا فوراً آپ کو ریٹرن ملے گا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں گا اور ڈاکٹر صاحب سے جانوں گا کہ ترک انفاق کی وعید کیا ہے، اس کے اوپر آپ نے روشنی ڈالنی ہے۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
جی ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام میں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کے اوپر، اور میرے ساتھ میرے معزز مہمان موجود ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا، جب ہم نے بات کر لی کہ انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کیا ہے، اس کے اوپر ملے گا کیا، انعام کیا ہے، جو انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتا، ترک انفاق کرتا ہے، اس کی وعید کیا ہے، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے پلیز۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا نا، جتنی بھی فضیلتیں انفاق فی سبیل اللہ کی بیان ہوئی ہیں یہ منطوق ہیں، یعنی قرآن پاک کا نطق، اس کے الفاظ بیان کر رہے ہیں۔ جی ان کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہے؟ ان کا مفہوم یہ ہے، جیسے میں نے پہلی آیت پڑھی سورہ البقرہ کی، آپ نے بھی ترجمہ سنایا تھا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس سے پیچھے جائیں ذرا، اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، میرا قرآن ہادی ہے متقین کا، اور متقین کی نشانیاں یہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں۔ یہ ہے منطوق قرآن کا مفہوم کیا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وہ قرآن کی رہنمائی سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی وعید ہے ان کے لیے، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی بدبختی ہے، وہ قرآن کی رہنمائی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور جو بندہ قرآن پاک سے محروم ہو جاتا ہے نا، سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، آخر تک تو فرمایا کہ اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، اس کے رزق سے اللہ برکتیں اٹھا لیتا ہے، کاروبار بڑا فروغ پہ تھا، چل رہا تھا، وہ ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے۔ جی اسی طرح قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ثُمَّ لَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، جو سونا چاندی تو جمع کرتے ہیں، کمائی کر لی، تجوریاں بھر لی، گھر میں رکھ لیا، لیکن ثُمَّ لَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں انفاق نہیں کرتے، فبشرہم، یہ اللہ کے ایک عجیب انداز بیان ہے۔ فرمایا کہ ان کو پھر بشارت دیجئے، ذرا خوشخبری سنائیے، کس بات کی؟ بعذاب علیم، اللہ، ایسا عذاب ان کو آئے گا علیم، جب بہت دکھ دینے والا، علم دینے والا۔ تو یقیناً یہ تو اللہ تعالیٰ نے انتہائی وعید فرمایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بہت بڑا اژدہا بختوں کے وہ گلے میں ڈال دیا جائے، وہ کیا کہے گا؟ انا مالو کا ونا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس کے اوپر تم سام بن کے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، آگے وہ کہتا ہے ہلاک ما اغنی انی مالیہ ہلاک انی سلطانیہ، نہ میرا مال میرے کام آیا، نہ میری سلطنت میرے کام آئی۔ یقیناً مال وہی ہمارا ہے۔ نبی پاک فرمایا یقول، یہ ابن آدم جو کہتا ہے یقول مالی مالی مالک من لیس لک من مالک الا ما اکلت فافنیت اور ما لبست نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، او اللہ کے بندے تیرا مال تو صرف وہ ہے کہ جو تو نے کھا لیا ختم کر دیا، جو تو نے پہ لیا فابلیتا اس کو تم نے بوسیدہ کر دیا۔ اور آگے فرمایا او تصدقت فامضیتا، یا تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے نا اور اس کو تیرے لیے خزانہ بنا دیا جاتا ہے، بس وہ ہے تیرا مال، اصل مال تیرا وہ ہے جو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو یقیناً جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، نبی پاک نے فرمایا، یہ حدیث میں سنا رہا ہوں، ایمان انسان کا اگر ایمان ہو تو تازہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا ما خالت الزکوٰۃ مال الا ہلاکت، ما خالت الزکوٰۃ مال الا ہلاکت، جس مال میں زکوٰۃ رہ گئی نہ نکالی، میں اللہ کا رسول اعلان کر رہا ہوں وہ مال سارے کا سارا برباد ہو جاتا ہے، وہ مال سارے کا سارا ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی وعید ہے کہ ہمارا مال، ہمارے پیسے سب برباد ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں اسی کے حوالے سے خذ من اموالہم صدقۃ، مال ان سے لے لیجئے، زکوٰۃ نکال لیجئے ان کے مال سے، تو طاہرہم وتزکیہم بہا، اس ان کا مال پاکیزہ ہو جائے گا، ان کا مال حلال ہو جائے گا، ان کا مال طیب ہو جائے گا۔ آج جو بے شمار بیماریاں لگی ہیں نا لوگوں کو، جو ہمارے اسلاف میں نہیں تھی، ہمارے بڑوں میں نہیں تھی، اسے زکوٰۃ نہیں، ان کے پاس تھوڑا تھوڑا مال ہوتا تھا، دل ان کے بڑے تھے، وہ مہمان نوازی کر رہے ہوتے تھے، وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کر رہے ہوتے تھے، وہ ہنڈیا سے سب پڑوسیوں کو کھانا وہ دیا جا رہا ہوتا تھا، سالن آپ کے ذہن میں ہوگا۔ تو یہ کل کی بات ہے جی، بالکل ایسے۔ اب جب سے ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں تو اس وقت یہ بیماریاں تھیں جو آج ہمارے پاس ہیں، یہ تھی لیبارٹریاں، اتنے بڑے جو آج ہم نے جائے وہ کرانے پڑتے ہیں اپنے ٹیسٹ،
یہ چیزیں موجود تھیں. وہ ایک حکیم ہوتا تھا, ایک طبیب ہوتا, پورے علاقے کے ساری مرضوں کا علاج اللہ تعالیٰ وہاں سے کروا دیتا تھا. تو یہ جو چیزیں ہماری زندگی میں دشواریاں آ رہی ہیں نا, یہ اللہ کی اس وعید کی وجہ سے ہیں جو ہم نے اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرنا چھوڑ دیا. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو, آگے کیا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ویمنعون الماعون, یہ جو معمولی چیزیں تھیں ایک دوسرے کو ہم مانگنے پہ دے دیا کرتے تھے پہلے. ماچس کوئی مانگنے آیا, کوئی نمک مانگنے آیا, کوئی مرچ مانگنے آیا, کوئی سالن مانگنے آیا, تو ہمارے جو بڑے تھے, ہماری مائیں, ہماری دادیاں, نانیاں, وہ اپنے ماتھے پہ تیور نہیں ڈالتی تھی, ان کی جبینوں پہ شکن نہیں آتی تھی, وہ خوشی سے دیا کرتی تھی. اللہ کے بندے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک نقطہ اور بھی ہے کہ جو موجودہ ماحول ہے, اس ماحول میں ہر اشارے کے اوپر آپ کو 10 لوگ ملتے ہیں جو پروفیشنل ہیں, اور وہ آپ کے سامنے اس طرح سے پورٹرے کرتے ہیں کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں ان کو دینے میں. بعض علماء کی رائے ان سے متعلق یہ ہے کہ ان کو نہیں دینا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ دیکھیں, میں پہلے عرض کر چکا ہوں, سب سے پہلے الدار ثم الجار, سب سے پہلے اپنے خاندانوں میں دیکھیے جو ہمارے مستحق عزیز و قارب ہیں, پھر اپنے پڑوس میں دیکھیے, اپنے محلے میں دیکھیے. آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, یہ ہوا کہ دینے سے پہلے اس کی چھان بین کرنا ضروری ہے. ان کو یہ جو بیچارے کھڑے ہوتے ہیں اشاروں کے اوپر, سچی بات, بے شک وہ دیکھیے وہ بھی نکارہ لوگ ہیں. اب یہ اس قوم کا, اس ملک کا, ہماری اس ریاست کا حصہ ہیں, ان کی حوصلہ شکنی ضرور کرنی چاہیے, حوصلہ افزائی بہت زیادہ نہیں کرنی چاہیے, لیکن آپ اپنی حیثیت کے مطابق جو تھوڑا بہت ان کو دے سکتے ہیں وہ دے دینا چاہیے. لیکن بہرکیف یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ گداگری کا انسداد کریں, اور ایسے لوگوں کی وہ حوصلہ شکنی کریں اور ان کو متبادل روزگار عطا کریں. بالکل ٹھیک. ان کو نہ دے تو وہ بندہ مار دیتے ہیں. یہ یونیورسٹی والے نہر کے اشارے پر انہوں نے بندہ مار دیا تھا, خیرات نہیں دی. یہ یقیناً بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, جرائم پیشہ قسم کے لوگ جو ان چیزوں میں آگے ہیں. ایک اور بات میں کہہ دوں, سچی بات ہے کہ اب تو ایک اور بہت ہی یعنی افسوسناک صورتحال ہمارے زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اشاروں کے اوپر نوجوان صحت مند مرد جن کو اللہ نے مرد بنایا, وہ خواتین کے لباس پہن کر اور اپنی شکل بدل کر, اپنی حیثیت بدل کر آ کر اس انداز سے مانگ رہے. یہ ہمارے لیے سچی بات ہے, بہت سوچنے کا ایک موقع ہے, لمحہ فکری ہے اس قوم کے لیے. اور اس میں جو ذمہ دار لوگ ہیں جن کو اللہ نے اقتدار دیا ہے, اللہ نے ان کو حیثیت دی ہے, یہ ان کے فرائض میں شامل ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں علامہ صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا, اور جب انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو اور اہل بیت کی زندگی جو عملی نمونہ تھا انفاق فی سبیل اللہ کی, ان کی بات نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. میں چاہوں گا حضرت کہ آپ سیرت اہل بیت اطہار کی روشنی میں جو انفاق فی سبیل اللہ, جو بڑے بڑے دسترخوان لگایا کرتے تھے, حضرت امام حسن کا دسترخوان مشہور ہے, میں چاہوں گا چند ایک واقعات میرے ناظرین کی نظر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک چھوٹی سی بات کرنے کے بعد آپ کے سوال کی طرف آ جاؤں گا. اور میرے دونوں فاضل احباب بیٹھے ہیں, ساتھی ہیں, علماء ہیں اور اپنے مقام پر شخصیات ہیں, یہ تائید بھی کریں گے. دیکھیے, کسی کے مال میں تصرف اس کی اجازت کے بغیر حرام ہے. ٹھیک ہے, شرعی مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. فقہی مسئلہ ہے. آپ کا مال ہے جی, مجھے حق نہیں ہے کہ آپ کے مال میں بغیر اجازت کا تصرف کروں. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب کا ہے, مفتی صاحب کا مال ہے, میں اس میں بغیر اجازت تصرف. جب ہم جو مانتے ہیں کہ اس کا مال کا مالک اللہ ہے, ہاں جی, تو اس کی اجازت کے بغیر آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اس کا مال اس کی مرضی کے بغیر خرچ کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. اس لیے اسلام میں ایک شرط رکھی گئی ہے جی, اور وہ شرط استحقاق کی رکھی گئی, مستحق ہونا شرط ہے. جیسے کہ قبلہ صاحب نے کہا, ہمسایوں کو دیکھے, رشتہ داروں کو دیکھے, عزیزوں کو دیکھے, مال, اور وہاں بھی اس مستحق کو دیکھنا ہے. سڑک میں کھڑا کون سا بندہ مستحق, آپ نے کیا اس کی تحقیق کی ہے کہ وہ مستحق ہے؟ یہ جو 10-10 20-20 آ رہے ہیں, لیکن نفلی صدقہ تو دے سکتے ہیں نہ, ہر نفلی صدقے میں بھی تو استحقاق شرط ہے. اچھا, ہاں, کسی حد تک جیسے فرمایا آپ نے, لیکن آپ اس کو, میں نے پہلے ذکر کہ مال میں تصرف آپ بغیر, حتیٰ کہ میرے وجود کا مالک اللہ ہے, میں اپنی انگلی کو نہیں توڑ سکتا, میں اپنی آنکھ نہیں نکال سکتا, اسی لیے بات کچھ نہیں کر سکتا, اسی لیے بعض فقہا نے, ہمارے برادران کا, آپ کا, ان میں تو بعض آج بھی ہمارے ہاں تو بہت اکثریت ہے, آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنے وجود کے اعضاء خود
خیرات کرتے میرے بعد مرنے کے بعد میری آنکھ لے لی جائے, بالکل ٹھیک, میری کان لے لی جائے, میرے ناک لے لیا جائے, میرے بازو لے لیا جائے. اسی بات میں فقہا نے اس کو منع فرمایا ہے. آگے اجتہاد بڑا ہے, ٹھیک ہے اجتہاد کریں گے, یہ چونکہ آپ مالک نہیں ہیں. آپ کون ہوتے ہیں؟ جب آپ اس چیز کو بھی نہیں لے سکتے تو اس مال کا بھی تصرف استحقاق شرط ہے. اور میں نے زکوٰۃ خمس اس جگہ پہنچانا ہے, فقط نکالنا لازم نہیں ہے. نکالنا ایک اپنی جگہ پہ فرض ہے, واجب ہے, اور اس کو صحیح جگہ پہ پہنچانا ایک اپنی جگہ پہ واجب ہے. ایک بات یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں, معذرت. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بڑی اچھی روشنی ڈالی, مناسب بات. رہی بات یہ کہ جی دیکھیے ائمہ علیہ السلام, چہاردہ معصومین علیہ السلام, پیغمبر سے لے کے امام حسن عسکری تک 11 ائمہ یہ ہیں, اور 2 ہستیاں پیغمبر اور جناب سیدہ ہیں. 12ویں امام تو پردہ غیب میں ہیں. تو آپ کسی ہستی کو نہیں دکھا سکتے کہ ایسے جناب جی بالکل اللہ آپ کو سلامت رکھے, جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے جنہوں نے پورا مال لا کے پیغمبر کے قدموں پہ رکھ دیا, پورا مال, اور اتنا مال تھا. آپ کو اللہ سلامت رکھے, آپ نے مجھے اس طرح متوجہ کر دیا. تو میں 2 جملے جناب خدیجہ کے حوالے سے کہنا چاہوں گا. ام المومنین ہیں, اور یہ رسول اسلام کی پہلی بیوی ہیں, پہلی زوجہ ہیں, اور جو ملیکۃ العرب کہلاتی تھی, ملیکۃ العرب. اس زمانے میں جہاں آپ بزرگان جانتے ہیں, اس زمانے میں جہاں بڑے بڑے مالدار جھونپڑیوں میں رہتے تھے, آپ کا نیلگو محل تھا مکے. سبحان اللہ. کسی کا مکان ہونا تو دور کی بات, تو آپ کا محل تھا. آپ اس کے اوپر والی منزل میں وہ جو بنائی ہوتی ہے, کیا اسے کہہ دیتے ہیں, بالکنی, وہاں بیٹھ کے مکے کے اندر جو راستے آتے, جو مکے سے جو باہر راستے جاتے تو ان پہ نظر رکھتی تھی کہ آپ کے جو مال جا رہا ہوتا تھا یا آ رہا ہوتا تھا اس کو دیکھتی تھی. علماء نے لکھا ہے 80,000 اونٹ تھے آپ کی ملکیت. سبحان اللہ. 80,000 اونٹ, اور وہ سارے اللہ کے نبی کے لیے قربان, اور 80,000 اونٹ جس میں گرز اس زمانے کا تو بے مال ہے. اور پھر 1,000 اونٹ روزانہ مال کا نکلتا تھا, 1,000 اونٹ آ رہا ہوتا تھا, مکے میں داخل ہو رہا تھا, باقی اونٹ راستوں میں ہوتے تھے مال لے کے. اور جب شادی ہوئی, سارے علماء لکھتے ہیں کہ آپ کے خزانے کی چابیاں ایک دفعہ ڈھیر لگایا گیا تو اس کے پیچھے بیٹھا اونٹ کھڑا اونٹ چھپ گیا. اتنی چابیاں تھیں, خزانہ تو آپ کی کہاں ہوگا. تو آپ نے سارا مال پیغمبر کی خدمت پہ لا کے رکھ دیا. اور یہ ہے جب آپ ظاہرہ ہوا یہاں منائیں گے جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کے, تو اس میں آپ دیکھیں گے اور علماء آپ کو بتائیں گے کہ جب آپ دنیا سے اٹھی ہیں تو آپ کے لباس کو پیوند لگا ہوا. سبحان اللہ. وہ بی بی جب چلتی تھی تو قالین پہ چلتی تھی. سارا مال انہوں نے راہ اسلام پہ, حتیٰ کہ میرے دونوں بزرگان بیٹھے ہیں یہ تائید فرمائیں گے, آپ نے اعلان کر دیا تھا جو غلام آزاد نہیں ہو رہا اور پیسے کی وجہ سے, تو لے وہ پیسہ میرے خزانے سے دیا جائے, اسے آزاد کر لیا جائے. اسی طرح مولا کائنات خود فرماتا تھا کہ حکومت کے دور میں بھی کہا میں وہ کھانا کھاؤں گا جو اس ملک کا سب سے ادنا آدمی کھا رہا ہے, میں وہ لباس پہنوں گا جو سب سے ادنا پہنتا ہے. حتیٰ کہ آپ ایک دن چلے گئے معذرت کے ساتھ, آپ نے چونکہ معصومین کے بارے میں کہا تھا, میں 2-3 جملے کہنا چاہوں گا. حتیٰ کہ آپ ایک دفعہ کپڑے کی دکان پہ گئے تو آپ کے ساتھ آپ کا غلام کمبر تھا, تو آپ نے وہاں 2 کرتے لیے, ایک اعلیٰ نسل کا کپڑا تھا, ایک ذرا ادنا نسل کا تھا. جب لے لیے تو آپ نے اعلیٰ نسل کے کرتے کو کہا کمبر یہ تمہارے لیے ہے, اور جو میرے لیے, وہ پریشان ہو گیا, کہا حضور آپ کے لیے اعلیٰ اور میرے لیے وہ ہونا چاہیے, آپ نے الٹ کر دیا. اب دیکھیے کہہ سکتے تھے نا کہ کمبر ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم انفاق کرتے ہیں یا ہم خرچ کرتے تھے, اس طرح کرتے ہیں. نہیں, یہ جملہ نہیں کہا. وَإِلَّا علی نہ رہتے, ہمارے علماء کہتے ہیں علی نہ رہتے اگر یہ جملہ کہتے کہ ایک طرف تو اسے دے رہے ہیں, دوسری طرف اسے نظروں سے گرا رہے ہیں. آپ نے ایسا جملہ کہا, آپ نے کہا نہیں تو جوان ہے, میں بوڑھا ہوں, اور بوڑھے کو یہ لباس چاہیے. تو اسی طرح امام حسن کا آپ نے خود فرمایا دسترخوان, امام زین العابدین کے بارے میں ہے کہ آپ کا یہ نشان پڑ گئے تھے
کہ روزانہ رات کو مال لے کے، مولا علی بھی اسی طرح چلتے تھے، اور شہر میں جو جو غریب مسکین یتیم کا گھر تھا ان کے دستک بجاتے تھے اور مال رکھ کے خود غائب ہو جاتے تھے، یہ بھی نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہ چلے۔ ان کی شہادت، مولا علی کی شہادت پہ بھی، امام سجاد کی شہادت پہ لوگوں کو پتہ چلا کہ کون تھا جو رات کے اندھیرے میں ہمارے دروازے کے آگے مال رکھ کے چلا جایا کرتا تھا۔ یقیناً یہ اہل بیت اطہار کی سیرت جو ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی آج ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ یہیں سے ہمیں اصل موٹیویشن ملتی ہے۔ میں مفتی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ مفتی صاحب، آخر کے اندر ایک سوال ہے، چونکہ پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے، کہ انفاق فی سبیل اللہ کے جو نہیں آپ کا وقت ہے، ابھی موجود ہے، آپ نے اس کے اوپر روشنی ڈالنی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے جو معاشی اثرات ہیں سر، موجودہ معاشرے کے اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، کائنڈلی ان کے اوپر آپ روشنی ڈالیے گا کہ یہ ہمارے معاشرے کو نکھارنے میں کتنا کردار ادا کرتا ہے۔ پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ جس طرح مجھ سے قبل میرے سینئر علماء ذوی الاحتشام والاکرام نے اپنے خیالات عالیہ کو ناظرین کی نظر کیا ہے، اور آپ کا ایک سوال جس کو میں سمجھتا تھا کہ مزید اس میں حصہ ڈالنا چاہیے، جی ادھورا نہیں رہا، مزید حصہ ڈالنا چاہیے، یہ سٹاپوں پر جو مانگنے والے، بالخصوص ماہ رمضان میں لاہور پہ حملہ ہو جاتا ہے گداگروں کا، بالکل ٹھیک، آپ یقین جانیے، انتظامیہ سے پوچھئے، باقاعدہ چوک اور چوراہے ٹھیکے پہ دیے جاتے ہیں مانگنے والوں کو، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے ناظرین جو ہماری وہ بیٹیاں ہی ہیں مگر ان کو غلط راستے پہ ڈال دیا گیا ہے، وہ جو بچے اٹھائے پھر رہی ہوتی ہیں وہ کرائے پر لے کے آئی ہوتی ہیں، وہ بچے کرائے پر، پورا منظم گروپ ہوتا ہے، منظم گروپ، جی ایسے ہی ہے۔ اب ان کے پر جو آپ مال خرچ کر رہے ہیں یا دے رہے ہیں، آپ ان اصل حقداروں کا حق مار رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں جو نشان یا ان کی جو نشانی بیان کی ہے، اللہ نے قرآن پاک میں لا يسألون الناس الحافا، لا يسألون الناس الحافا، لحاف رضائی کو کہتے ہیں موسم سرما میں سردی سے بچنے کے لیے، جس طرح انسان اپنے جسم پر لحاف کو لپیٹ لیتا ہے، یہ مانگنے والے جو اس طرح لپٹ جاتے ہیں آپ کے ساتھ، وہ مستحق نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو مستحق ہیں وہ چمٹ کر، لپٹ کر، اپنی عزت نفس کو داؤ پہ لگا کر کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ بالکل لا یسالون الناس الحافا، تو پھر کیسے کہا وہ اپنے چہروں سے پہچانے جاتے ہیں، سبحان اللہ، وہ اپنے چہروں سے پہچانے جاتے ہیں۔ یقیناً آج ناظرین کی نظر علماء نے فضائل بھی بیان کیے اور سخیوں کے واقعات بھی بیان کیے۔ میں آخر میں اس سخی اعظم کی معاشی طور پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں جو بیت المال کا تصور ہے نا اسلام میں، وہ بیت المال غریبوں کی غربت کو دور کرنے کے لیے اور اسباب زندگی ان کی دہلیز پر پہنچانے کا نام بیت المال کا وہ خزانہ ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو حکومت مجرم ہے۔ یقیناً یہ ایک اسلام کا معاشی نظام ہے نا، یہ انفاق فی سبیل اللہ، اور اس معاشی نظام کی اپلیکیشن کی ضرورت ہے، اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے اگر ایک ایس ایچ او کی ڈیوٹی لگ جائے، وہ اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں دیکھے کہ کون حقدار ہیں، تو یقین جانیے یہ سب 2 گھنٹوں کا کام ہے۔ 2 گھنٹوں کے اندر آپ کو اپنے محلے کی فہرست مل جائے گی، یا امام صاحب کی ڈیوٹی لگا دی جائے، وہ بتا دے گا کہ میرے محلے میں وہ کون سا گھر ہے جن کے ہاں صبح کا ہے اور شام کا نہیں، اور ان تک، ان کی دہلیز تک پہنچانا، یہی سب سے بڑا صدقہ ہے، یہی سب سے بڑا کار خیر ہے۔ اور جہاں تک بات تھی سیدہ کائنات کی امی جان کی، جو اسلام کے دامن میں سخی خواتین کی سردار ہیں، اس سے بڑا مقام سخاوت کا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول فرمائیں کہ ختیجہ، اللہ کا رسول بھی تیرا مقروض ہے اور اسلام بھی تیرا مقروض ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ قرض کیا تھا؟ وہ قرض یہی تھا کہ آپ نے اپنے مال و دولت کو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 18 سال کی عمر میں کائنات کو پہلی NGO تھی، جو جنگ فجار کے بعد سے جو معاہدہ مارز وجود میں آیا، اور اس معاہدے کو میرے رسول فرمایا کرتے تھے غریب پروری میں سب سے زیادہ فائدہ مجھے فاطمہ کی امی ختیجہ نے پہنچایا ہے، اور یہ اسلام کا نظام۔ بالکل، بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا۔ ناظرین، آپ نے آج ہمارے فیضان رمضان پروگرام کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کے اوپر ہم نے آج
प्रोग्राम किया, उसके ऊपर मेरे मौजूद मेहमानों ने रोशनी डाली। मुख्तसर इनकी गुफ्तगू को अगर हम समेटें तो मुख्तसरन ये है, एक जुमले के अंदर इसको अगर समेटा जाए वो ये है कि इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की बरकत से रज़ाए इलाही का हसूल मुमकिन होता है। अल्लाह की रज़ा जो है वो उसका हसूल मुमकिन होता है अगर आप अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए जो अहकामात हैं उनकी रोशनी के मुताबिक आप अगर ख़र्च करते हैं तो यकीनन ये अल्लाह की रज़ा का बाइस है। और अल्लाह की रज़ा वो दुनिया में भी काम आने वाली है और वो आखिरत के अंदर भी काम आने वाली है। आपसे कल एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।